नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो है सबसे पहले बात होगी उन सवालात के बारे में जो कि कल किए गए थे, और कोशिश करूँगी कि जितना जहाँ से जितनी मुझे रिसर्च और जितना मुझे पढ़ने और देखने के बाद जो कुछ जहाँ कुरान और देखिए ऑथेंटिसिटी के साथ बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो उसमें किस्से कहानियाँ जो हैं वो कम से कम हो और असल बात ज़्यादा हो, तो ये मेरी कोशिश होती है। तो सबसे पहले कुछ सवालात किए गए थे जिसमें कि ताबूत सकीना, हैकल सुलेमानी, दीवार गिरिया, ये कल सवाल नहीं किया था मगर मेरे पास बाद में आया था, और मस्जिद अक्सा, और इसके साथ साथ आजकल जिसका बड़ा चर्चा है कि वो लाल बछड़े की कुर्बानी और वो किस वजह से है और उसका ओरिजिन क्या है और उसका मकसद क्या है, तो ये सवालात थे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हैकल सुलेमानी से, ठीक है। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक बहुत बड़ा हैकल कहते हैं एक बहुत बड़ी इमारत को, ऐसी जो कि इबादतगाह हैकल कहलाती है। तो हैकल जो है वो एक बहुत बड़ी यहूदियों की एक बहुत बड़ी इबादतगाह थी जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिसकी तामीर हुई। असल में हुआ ये कि बनी इसराइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिस्र से निकलने के बाद काफ़ी अरसे तक तो अपनी नाफरमानी की वजह से सहरा में ही भटकते रहे 40 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने फ़लस्तीन को जब फतह किया और उसके बाद भी मुख्तलिफ यानी हिस्सों में उसको डिवाइड रखा, और फिर तो उस वक्त तक इनके पास ताबूत सकीना जो है उसके एक्चुअली ये ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी का आपको जिक्र साथ साथ ही मिलेगा, क्योंकि ये इससे पहले इनकी कोई ऐसी बड़ी इबादतगाह, कोई ऐसी बड़ी इमारत नहीं थी कि जिसमें ये इबादत के लिए जमा होते, बल्कि खेमा सा इन्होंने बनाया हुआ था और उस खेमे में जो है ताबूत सकीना को इन्होंने रखा हुआ था और उसकी तरफ रुख करके ये इबादत करते थे। इन्होंने यानी एक तरह से इन्होंने अपनी इबादत का मरकज़ उस खेमे को बनाया हुआ था। और उनकी रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जो है उसकी लकड़ी, ये जिस लकड़ी से बना था ये ताबूत, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत से वो लकड़ी भेजी गई थी, और उस वक्त का वो बना हुआ वो ताबूत है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद नस्ल दर नस्ल तमाम अंबिया के पास से होता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। अच्छा, अब उस मुक़द्दस ताबूत में क्या था, ये जिसे आप ताबूत या संदूक कहते हैं। ताबूत सकीना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसका मतलब क्या है। ताबूत एक्चुअली एक संदूक को कहते हैं। आपने देखा होगा कि जिसमें ईसाई और दूसरे बाज़ मज़ाहिब के लोग अपने मुर्दों को दफन करते हैं, उसको भी हम ताबूत कहते हैं ना, क्योंकि वो भी एक बॉक्स की तरह बना हुआ होता है। तो ये भी एक्चुअली एक बॉक्स था। और सकीना यानी सकीनत यानी सुकून, जिससे दिल को सुकून मिले, जिससे कि दिल को हौसला मिले। ताबूत सकीना इसको इसलिए कहते हैं, इसका नाम इसलिए है ताबूत सकीना। तो इस ताबूत या संदूक में मुख्तलिफ अंबिया की जो कुछ निशानियाँ या कुछ तबरुकात जो हैं वो इसमें नस्ल दर नस्ल, यानी उनकी वो एक निशानी या कोई चीज़ उसमें जिनकी कुछ अंबिया की जो है वो चीज़ें इसमें थीं। जब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो सहरा के उस जो उनको सज़ा मिली थी बनी इसराइल को 40 साल की, उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों का इंतकाल हो गया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा
اور بعض روایت میں ہے کہ ان کا کرتا بھی، اور اس کے علاوہ من و سلوا کا کوئی کچھ حصہ، یعنی من کو بھی انہوں نے کسی بوٹل یا کسی چیز میں، اور اس کو بھی سلوا کو بھی خشک کر کے، یعنی وہ بھی جو جنت کی جو غذا جو ان کو ملتی تھی اس کو بھی انہوں نے پریزرو کر کے، محفوظ کر کے اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر رکھا تھا۔ تو یہ ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، بہت مقدس تھا، اور ان کا یہ بلیف تھا کہ جب تک یہ ہمارے ساتھ ہے، جب تک ہم فتح یاب ہوں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ہر جنگ کے دوران یا ہر ایسے موقع پر جو ہے یہ تابوت کو جو ہے، اس صندوق کو جو ہے، یہ فوج جب جنگ لڑنے کے لیے یہ نکلتے تھے تو سب سے آگے کی صفوں میں اس صندوق کو رکھا کرتے تھے، اور اس سے ان کو ایک حوصلہ بھی ملتا تھا کہ اپنے ان پیغمبروں کی جو اب ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کی نشانی اور ان کے تبرکات کی وجہ سے، اور اللہ کا خاص اس صندوق کو یہ اللہ کا خاص انعام سمجھتے تھے، اور بے شک تھا بھی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ ان کی نافرمانیوں اور ان کے جو حرکتیں تھیں، یعنی جو یہ ہٹ جاتے تھے دین سے، اور دین میں تحریف اور اپنے منمانی کرنا شروع کر دیتے تھے، کہ وہ تابوت جو ہے وہ ایک بادشاہ جو تھا اس نے ان سے چھین لیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان حال رہے، اور ان کے بڑے مظالم ان پہ ہوئے، اور انہوں نے بہت رو رو کے اللہ سے دعا مانگی۔ دوسری طرف امالقہ میرے خیال سے وہ قوم تھی جس کے پاس یہ چلا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی لے جا کے ان کے اوپر بھی بہت، یعنی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا، تو ان کے اوپر بھی کافی جو ہے سزائیں اور اس طرح کی حالات ہوئے کہ ان کے بڑوں نے جو ہے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو ہے واپس ان کو بنی اسرائیلیوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل بھی اپنے گناہوں پہ بہت اللہ سے توبہ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک گدھے پہ جو ہے اس کو رکھ کے اور اس کو ایسے ہی ہکا دیا، یعنی کسی سوار کے بغیر کسی، یعنی سوار ہو تو وہ کسی ڈیسٹینیشن پہ لے کے جائے گا نا، ایسے اگر کسی جانور کے اوپر رکھیں گے تو وہ اپنی مرضی سے جہاں دل جائے گا منہ اٹھا کے وہ چلا جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ وہ انہی کے پاس اس کو لے کر آ گیا، اور پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے پھر جنگ میں فتح بھی حاصل کی۔ یہاں تک کہ جب ان کی تباہی ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا بخت نصر کے ہاتھوں جب بہت بری طرح ان کی تباہی ہوئی تھی، اور جس میں کہ ان کا سارا، پہلے تو میں آپ کو اس کی بتاؤں کہ اس کی کنسٹرکشن اور اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے یہ یعنی اس کے کتنے حصے تھے اور یہ کس طرح سے بنایا گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ جناب انہوں نے یہ سوچا کہ، بلکہ انہوں نے کیا سوچا، جب یہ مقدس تابوت واپس ان تک پہنچا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو جالوت کی آنکھ پہ وہ مارا تھا، اور وہ جنگ یہ لوگ جیت گئے تھے، اور دوبارہ اپنے علاقے پہ انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور پھر داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ طالوت کے بعد، وہ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ بنے نیکسٹ۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور بلکہ انہوں نے جب دیکھا تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال یہ آیا کہ میں خود تو اتنے ایک شاندار لکڑی کے بنے ہوئے محل میں، اس زمانے میں جس طرح کی کنسٹرکشن ہوتی ہو لکڑی اور پتھروں سے مل کے، تو میں تو ایک شاندار محل میں رہتا ہوں، لیکن اللہ کا، یعنی یہ بائبل کے الفاظ ہیں جو ویسے ہی میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں تو شاندار محل میں رہتا ہوں اور خداوند کا تابوت ایک خیمے میں ہے۔ پھر انہوں نے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ اب اس ہیکل کی تعمیر کا جب انہوں نے ارادہ کیا تو ظاہر ہے، میں نے بتایا آپ کو 40 سال جو ہے وہ ان کی زندگی تھی، اور مطلب بادشاہ بننے کے بعد 40 سال ان کا دور حکومت تھا، جتنی ان کی زندگی تھی اس میں انہوں نے جب اسٹارٹ کروایا تو کچھ ہی عرصے کے بعد مطلب ان کی وفات ہو گئی، اور یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سونپ دی کہ اس کی تعمیر کی جائے۔ اور اس کی پہلی یہ بڑی جو
تعمیر ہوئی، یعنی جس صحیح معنوں میں جو یہ ہیکل اپنے ایک اوریجنل جو اس کی شکل اور جو اس کا جس طرح یہ بنا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہلی اس کی تعمیر ہوئی اور بہت شاندار یہ ہیکل بنا. اور یہ زمانہ تھا 970 سے 930. اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جب ہم پہلے کے وقت میں جاتے ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہوگا شاید، اگر نہیں معلوم ہے تو میں اس کی تفصیل بھی بتا دوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ڈیٹس کے آگے لکھا ہوتا ہے اے ڈی اور بی سی. تو اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تو ڈیتھ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اے ڈی. اور بی سی یعنی بیفور کرائسٹ، بیفور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جائیں گے تو ہم الٹا جائیں گے نا، یعنی جو آپ اس طرح سے سمجھتے، میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے کہ کسی کی پیدائش یا کسی واقعے کے ہونے سے پہلے کی جو ڈیٹ ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہیں گے کہ پاکستان بننے سے 47 میں پاکستان بنا، پاکستان بننے سے پہلے کی جب ہم بات کریں گے نا تو پھر ہم بیکورڈ میں جائیں گے. شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، میں کس طرح آپ کو یہ بات ایگزیکٹلی سمجھا سکوں. میرے خیال سے موسٹلی لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا یہاں پر، کیونکہ یہ میں آپ کو جو ڈیٹ بتا رہی ہوں نا کہ 1970، تو 1970 یعنی 970 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی تعمیر شروع ہوئی. اب اس طرح آپ سمجھ لیں 970 سال پہلے اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور پھر جب کچھ سالوں تک بنتا رہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اور کم ٹائم رہ گیا تھا نا، تو پھر 930 ہو گیا وہ، یعنی 970 سے شروع ہوا اور 930 میں کمپلیٹ ہوا. کیونکہ ہم جب آگے کی کوئی ڈیٹ بتاتے ہیں نا تو ہم فارورڈ میں جاتے ہیں، لیکن جب ہم پیچھے کی بتاتے ہیں تو ہم بیکورڈ میں جاتے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات. تو 970 عیسوی کا مطلب کیا ہے، یا 970 بی سی بیفور کرائسٹ کا مطلب کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 970 سال پہلے اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور ان کی پیدائش سے 930 سال پہلے اس کی تعمیر مکمل ہوئی. اور یہ ایک بڑی شاندار عمارت تھی. اب تو اوریجنلی وہ باقی اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن ابھی بھی اس کی ایک دیوار باقی ہے اور کچھ اس کے کھنڈرات اور آثار باقی ہیں، جس سے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے اور بھاری بھاری پتھر اس میں لگے ہوئے ہیں ان کی تعمیر جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے نہیں ہوئی. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اور قرآن میں بھی ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی تعمیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے کی تھی، جنوں نے اس کی تعمیر کی تھی اس ہیکل کی. اور ہوا کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی اس کی تعمیر کے پہلے حصے کے بعد ہی، یعنی ابھی ایک ہی حصہ اس کا کمپلیٹ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مصلحت تھی، اللہ کی حکمت تھی، اور اس کے ذریعے ایک اور بھی بہت اہم بات تھی جو کہ لوگوں کو بتانا تھی. اور وہ بات کیا تھی میں ابھی بتاتی ہوں. پہلے بات یہ کہ جنوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا ان کی وفات کا، اور وہ اسی طرح سے دل جمعی سے محنت سے تعمیر میں لگے رہے اور انہوں نے تعمیر مکمل کر دی. کیونکہ اگر ان کو یہ اندازہ ہو جاتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، اس کے بعد اور کسی کے تابع نہیں تھے وہ، تو اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے اور باقی کی تعمیر جو ہے ظاہر وہ کرتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ اسباب بنائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے اس پر اپنی کمر کو ٹکا کے اور اس پر سر رکھ کے، اور ایک عصا کہتے ہیں کہ ایک لاٹھی یا عصا تھی جس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ٹیکے ہوئے جو وہ عبادت کر رہے تھے. اور جن جب بھی دیکھتے تھے جا کے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں
اور وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ایسے اسباب بنائے کہ جنوں کو اب اس بات کا پتہ چل جائے۔ قرآن میں بھی اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہم پڑھیں گے، تو کہ وہ جو لکڑی تھی جس پہ وہ عبادت کر رہے تھے، اس کو جو ہے وہ دیمک لگ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ دیمک اندر ہی اندر لکڑی کو کھوکھلا کرتی ہے، تو جنوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور وہ لکڑی کو اندر سے دیمک نے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بظاہر تو وہ ویسے ہی نظر آ رہی تھی، وہ لکڑی جس کے سہارے سے وہ کھڑے یا بیٹھے عبادت کر رہے تھے، جس پوزیشن میں وہ تھے، کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر کیونکہ لکڑی بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی، تو جب لکڑی بالکل کھوکھلی ہو جائے تو پھر وہ ویٹ کو سنبھال نہیں سکتی نا، اور یہی ہوا کہ وہ لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی پھر، تو بظاہر ثابت نظر آنے والی لکڑی اندر سے کھوکھلی تھی، اور جب وہ ٹوٹ کے گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی باڈی جو ہے وہ بھی گری، اور اس وقت جنوں کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ تو اس سے پہلے ان کو پتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم ہونے ہی نہیں دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو تو نہیں لیکن جنوں کو شاید غیب کا علم ہے، جن جو ہیں وہ بہت کچھ آگے کا جانتے ہیں، یا جنوں کے پاس کچھ غیر معمولی قوتیں یا اختیارات ہیں، جس سے وہ مستقبل کی اور ہر حال میں بھی جو ہو رہا ہے، کہیں بھی کسی جگہ بھی ان کو سب خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور اپنے بندوں میں سے، اپنے منتخب بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے، وہ اتنا غیب کا حال بتا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا کافروں کی تعداد، وہ کہ وہاں پر کم کر کے دکھائی تھی اللہ نے اپنے، یا اسی طرح کسی خطرے یا کسی ایسے موقع پہ اللہ پاک نے آگاہ کر دیا، تو یہ وہ غیب کا علم ذاتی کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ علم خالصتاً اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو دیا ہوتا تو ظاہر ہے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوتا، جو کہ اللہ کے محبوب بندے تھے، جو کہ آخری نبی تھے۔ جب ان کو بھی نہیں دیا، دیکھیں ان کو بھی نہیں دیا، کتنے موقعوں پر ایسا ہوا، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو کیا ان کو پہلے سے اگر پتہ ہوتا تو غزوہ احد میں ان کو اتنے زخم آتے، دندان مبارک شہید ہوتے۔ اسی طرح بہت سارے موقعوں پر اگر غیب کا علم ہوتا تو بہت سارے موقعوں پر ان کا رویہ یا ان کا طریقہ کچھ اور ہوتا۔ ہاں، جہاں پر اللہ نے چاہا وہاں پر اللہ نے ان کو غیب کا علم بھی دیا، وہ حالات بھی پتہ ہے، اس سے بچنے کا طریقہ بھی پتہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، یہ ایک اصول اور ایک ضابطے کے تحت اس کا نظام چل رہا ہے، اور یہاں پر اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور غیب کا علم وہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جنوں کو بھی اس چیز کی خبر نہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اچھا، تعمیر تقریباً مکمل ہی ہو چکی تھی اس وقت تک، تھوڑی سی فنیشنگ وغیرہ شاید کچھ رہ گئی ہو، جو وہ بھی ہو گئی۔ اب اس ہیکل کی جو تعمیر ہوئی تھی نا، یہ بہت بہت وسیع اور عریض بنا تھا، اور بہت ظاہر جنہوں نے اس کی تعمیر کی تھی تو بہت ستون جو تھے، بڑے بڑے ستون تھے لمبے، اور چھت اس کے اوپر بہت اونچی تھی، جو کہ عام انسانوں کے لیے تو اس وقت تعمیر کرنا بالکل ہی ناممکن بات تھی۔ تو اس ہیکل کے 3 حصے بنائے گئے تھے۔ ایک اس کا بیرونی حصہ تھا جہاں پر عام لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے، یعنی ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ وہاں آئے اور آ کر عبادت کرے۔ پھر ایک درمیانی حصہ تھا جہاں پر کہ علماء جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے، وہ غور و فکر کرتے تھے، وہ جو یعنی تعلیم اور اذکار اور آپس میں ڈسکشن، یہ سب وہاں ان کی مجلس اور محفل ہوا کرتی تھی، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو کہ انبیاء کی نسل سے تھے، کیونکہ پیغمبروں کی نسل سے اولادیں ان کی جو تھیں وہ موجود تھی نا، تو وہاں پر
ان کی عبادت کی جگہ تھی، وہ اس حصے تک، وہاں تک وہ صرف پہنچ سکتے تھے۔ پھر ایک سب سے اندرونی حصہ تھا جو کہ انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اور وہاں پر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یعنی وہ تابوت سکینہ جو کہ پہلے ایک خیمے میں تھا، اب اس کو ایک پراپر اور صحیح جگہ پر، مطلب باقاعدہ ایک اس کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی اور وہاں پر اس کو رکھ دیا گیا، اور وہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، سوائے جو ان کے سب سے بڑے عالم یا اس وقت کا جو بھی اس ہیکل کا سب سے بڑا عالم یا مذہبی پیشوا جو ہوتا تھا نا، صرف اس کو اجازت تھی کہ وہ وہاں اندر تک جا سکتا تھا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، مختلف ان کے اوپر دور آتے گئے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی کہ کتنے کس طرح سے جو ہے ان کو تباہی کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر ان کا عروج بھی ہوا۔ بنی اسرائیل جو ہیں بد سے بدتر ہوتے گئے، ایک ان کے زوال کا بھی ایک خاص وہ ہوتا تھا کہ یہ انتہائی پستی میں گر جاتے تھے اور اللہ کے سوا ہر چیز کو وہ مدد کے لیے پکارتے تھے، اور شرکیہ تمام عقائد جو ہیں وہ ان میں جو ان کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو غیر شرعی غیر اسلامی طریقے اور حرکتیں ہیں وہ یہ کرنے لگتے تھے۔ اور اس دوران میں بہت کچھ ہوا، یعنی وہ جو بندر بنانے کا اور سور بنانے کا، ان کے اوپر عذاب، وہ تک عذاب آیا جو کہ کسی اور قوم پر نہیں آیا، جس میں کہ انسانوں کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، ان کو بندر اور سور کی شکلوں کا بنا دیا گیا۔ وہ عذاب بھی صرف اس قوم پر آیا۔ گو کہ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ جب اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں کسی بھی انسان پہ آتا ہے تو پھر وہ صرف عبرت کے لیے اس کو 3 دن کی مہلت اور زندگی دی جاتی ہے، جس کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور وہ بندر بنانے کا واقعہ جو اصحاب السبت کا تھا، وہ بھی ایک ڈیٹیلڈ واقعہ ہے، لیکن یہاں پر مختصراً ہی میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح نافرمانی کی تھی، اور ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے ان کو صرف اور صرف عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس دن ان کو کوئی بھی کام کرنا یا شکار کرنا یا ان کے لیے حرام تھا۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے جمعے کا دن عبادت کا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے کاموں سے نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ہوا یہ تھا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن کیوں، ان کو بھی پہلے جمعے کا دن ہی دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے، کیونکہ ہر حکم اور ہر فیصلے پہ جو ہے نا یہ اس کے آگے حجت کرتے تھے، اور اپنی مرضی اور اپنے پسند کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کروانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جو ہے ہفتے کے دن کو زیادہ ہمیں آسان لگتا ہے، مقدس لگتا ہے، ہمارے لیے ہفتے کے دن کو منتخب کر دیا جائے۔ تو پھر یہ بھی ان کی سزا تھی کہ جب انہوں نے یہ اللہ کے فیصلے سے انکار کر کے اپنی مرضی کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سختی کر دی کہ اب ٹھیک ہے، ہفتے کا دن تو ہے تمہارے لیے، لیکن اس دن اب صرف تمہیں عبادت کرنا ہے، اس دن کوئی اور کام تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ جس بستی کے کنارے رہتے تھے وہ تھی دریا یا سمندر کے کنارے وہ بستی تھی جہاں پر کہ ذریعہ معاش زیادہ تر جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا اور ان کو بیچنا یا اور انہی کو کھانا، یہ ان کا ہوتا۔ اور باقی دنوں میں یہ بھی اللہ کی آزمائش کا ہی ایک حصہ تھا کہ مچھلیاں جو ہیں بہت کم ساحل کی طرف آتی تھی، ان کے جالوں میں بہت کم مچھلیاں پھنستی تھیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ کھلے پانیوں میں مچھلیاں جو ہیں وہ ان کو نظر آتی تھیں، اور پکڑنے کی کوشش کرتے تھے تو بہت کم ان کو مچھلیاں ملتی تھیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس میں بھی ایک چالاکی کا راستہ نکال لیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل کنارے پہ آ جاتی تھیں اور اتنی قریب، یعنی اچھل اچھل کے پانی سے جو ہے وہ ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی، اور ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ حالانکہ اس آزمائش کے موقع پر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا رویہ ہونا چاہیے تھا، ان کو اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اللہ سے آگے اپنی مرضی رکھ کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شاید اللہ ہم سے ناراض ہے اور یہ ہماری سزا ہے
یہ ہم آزمائش جو ہے یہ ہمیں سزا مل رہی ہے. اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ باقی کے دنوں میں بھی اسی طرح مچھلیاں جو ہیں وہ کنارے پہ آ جایا کریں، ہمیں بہت پریشانی ہے. اپنی پریشانی تکلیف اللہ سے بیان کرتے. اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا، اپنے طریقے اور راستے بنا لیے. کچھ نے سمندر کے پانی کے لیے ایک راستہ بنا کے اور آگے بڑے بڑے گڑھے بنا لیے، اور کچھ نے جال جو ہیں وہ ہفتے سے ایک دن پہلے یعنی جمعے کی رات سے ہی جال جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیے. اور اس سے کیا ہوا کہ جال میں مچھلیاں ہفتے والے دن کافی ساری پھنس گئیں، اور ان گڑھوں میں بھی جو سمندر سے پانی کا راستہ بنایا تھا اس کے ذریعے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بہت کثیر تعداد میں بڑے بڑے گہرے گڑھے انہوں نے بنائے تھے، اور اس میں آ گئی اور پانی واپس چلا گیا، مچھلیاں ان گڑھوں میں پڑی رہ گئیں. تو اس طرح سے انہوں نے ایک راستہ نکال لیا، اور ہفتے کا دن جو ہے اس کا مذاق انہوں نے یہ اڑایا، اللہ کے احکام کا ایک دفعہ، اللہ کے حکم کا ایک دفعہ پھر، کہ جو ان سے کہا گیا تھا اس کو ماننے کے بجائے اس میں بھی ایک راستہ نکالنے کی اپنی یعنی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کے یہ سوچنا کہ اللہ کے فیصلے یا اللہ کی اس بات کے لیے ہم کوئی راستہ. بہت سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا، دیکھیں بہت سے لوگ تو نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کی باتیں سود کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس میں تو ہمارا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہی پیسے ہوتے ہیں، ان پہ ہمیں ملتے ہیں، اور اب تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ اس میں لگاتے ہیں، کسی بزنس میں لگا رہے ہیں تو اس میں سے پروفٹ مل رہا ہے، اور یہ ہے. تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے فیصلے جو انسان خود اپنے طور پہ کرتا ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف، تو اس کا جواب پھر وہ اللہ کو ہی دے گا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے جنگ ہے. سود لینا سود دینا، ساتھ اس کے وہ بتائے گئے کہ یہ سب جو ہیں حرام کام ہے. بہرحال تو انہوں نے یہی حرکت کی کہ بجائے اس کے کہ اپنے جو کچھ کیا تھا اس پہ پشیمان ہوتے، نادم ہوتے، اللہ سے توبہ کرتے، انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا اور اس طرح سے مچھلیوں کو جمع کرنے لگے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر اچھا اب وہ یہ کرتے تھے تو وہاں 3 گروہ بن گئے لوگوں کے. ایک گروہ جو ہے وہ تو یہ کام کر رہا تھا، دوسرا گروہ جو تھا وہ ان کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا، یہ دیکھتا تھا ان کو یہ گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن کہتا کچھ نہیں تھا. تیسرا گروہ جو تھا وہ ان کو روکتا تھا. یعنی 3 گروہ تھے، ایک گناہ کا کام کر رہے تھے، سب نہیں کر رہے تھے. دوسرا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا ہوتے ہوئے غلط کام، لیکن وہ ان کو نہ روکتا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا لیکن ان کو بھی نہیں روکتا تھا. ہمیں کیا، ہم تو اپنی نماز اپنی عبادت کر رہے ہیں نا، ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم تو یہ اس گناہ کے کام میں نہیں ہے نا، کر رہے ہیں خود ہی سزا بھگتیں گے، ان کے اوپر ہی عذاب آئے گا اللہ کا. یہ والا رویہ تھا. اور تیسرا گروہ جو تھا وہ صحیح مومن تھے، اور وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو حکم اللہ نے ہر اہل ایمان کو دیا ہے اس پر عمل کرتے تھے. نہ تو خود کرتے تھے اور نہ ان کو کرنے دیتے تھے، مطلب دیکھتے تھے تو ان کو روکتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا کیا حکم ہے، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی سزا ملے گی، اللہ سے توبہ کرو اور اس طرح کی حرکتیں مت کرو، اللہ سے چالاکی دکھا رہو. وہ ان کو منع کیا کرتے تھے. نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک صبح جب سب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ بستی کا ایک حصہ یعنی حصے بنے ہوئے تھے، تو وہاں اس جگہ کے لوگ جو ہیں وہاں سے بہت رونے اور شور کی آواز آ رہی ہے. جا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ سب جو ہیں وہ بندر بن چکے تھے. بندر ایسے نہیں بنے تھے کہ پورے جسم ان کے بندر، بلکہ ان کے جسم اور ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، بندروں کی سے مشابہ ہو گئے تھے، اور وہ جو ہیں بول بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کی زبانیں بھی بند ہو گئی تھیں، اور وہ صرف اشارے کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے. نہ وہ بول سکتے تھے اور نہ وہ کسی کو اپنی حالت بتا سکتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بہرحال یہ دیکھ کر انہوں نے کہا یہ جاتا ہے، اس میں مفسرین کی 2 رائیں کیونکہ قرآن اس میں خاموش ہے، کہ ان لوگوں کو تو یہ عذاب دیا گیا جو کہ یہ کام کر رہے تھے،
لیکن بعض مفسرین کی رائے ہے کہ دوسرا گروہ جو تھا جو ان کو نہیں روکتا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، اور صرف تیسرا گروہ جو کہ ان کو روکتا تھا وہ جو ہے وہ بچ گئے تھے۔ لیکن ڈیٹیل قرآن میں نہیں، 3 گروہوں کا ذکر ضرور ہے، سزا کا ذکر صرف پہلے گروہ کے لیے ہے، اور دوسرے گروہ کو کیا سزا ملی اور کیا ان کا انجام ہوا اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اندازہ جو ہے وہ یہی ہے۔ مفسرین کی اس رائے سے میں بھی کسی حد تک متفق ہوں، کیونکہ جو لوگ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ کوئی احتجاج نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں ہیں اس گناہ کو ہونے سے، یہاں تک کہ دل میں بھی، جو کہ انتہائی کم ترین سب سے جو نچلا درجہ ایمان کا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل میں تو اس برائی کو برائی سمجھے نا۔ لیکن اگر دوسرے لوگ کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں اور اس پہ رش کریں، ایسا ہوتا ہے، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی اس جملے کو سن کے، لیکن جب آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں، کہ کسی کو مال اور دولت زیادہ دیکھ کے، کسی کو بڑے عہدے پہ دیکھ کے لوگ رش کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال و دولت اس نے کس طرح حاصل کیے، اور بلکہ وہی قارون والی بات ہے، ہم نے قارون کا جب قصہ پڑھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے رش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا اس کو مقام ملا ہے، کیا مال و دولت ہے، خزانوں کی صرف چابیاں جو ہیں اونٹوں پہ اتنے لاد کے یہ لے کے جا رہا ہے، اور کیا بڑا شاندار محل، اور کس طرح وہ جس طرح نمود و نمائش کرتے ہوئے نکل رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب اللہ کے عذاب کا نشانہ بنا تو وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ ہم تو اس کے حال پر رش کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ ہم اس راستے پہ نہیں چلے۔ تو ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ کسی نے حرام یا ناجائز طریقے سے کوئی دولت کمائی ہو یا کوئی عہدہ حاصل کیا ہو، لوگوں کو اس کی صرف کامیابی نظر آتی ہے، وہ ذریعہ نظر نہیں آتا جس ذریعے سے اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا، اور لوگ اس کے اوپر رش کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا بائیکاٹ کریں یا اس کو سمجھائیں، اپنے لیول پہ کوشش تو کریں، غلط کام سے روکنے کی کوشش تو کریں، ایسے نہیں کہ لڑنے کے لیے پہنچ جائیں، اچھے طریقے سے، حکمت سے، بات چیت سے کوشش کریں کہ اس کو اس بات کا احساس دلائیں، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے، کوشش کرتے رہیں، اور سب سے جو کمزور ترین جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کہ اگر وہ اتنا زور آور یا زبردست ہے کہ آپ میں ہمت اور مجال ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوک سکیں یا اس کو اس کی غلطی کا احساس دلا سکیں، تو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں تو اس فعل کو برا سمجھیں، اس پہ رشک نہ کریں، بلکہ اس چیز کو، اس کام کو برا سمجھ کے اس کی مذمت کریں۔ تو ان لوگوں نے کیونکہ ایسا نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو روکا بھی نہیں تھا، ایک طرح سے دل سے ان کے ساتھ ہی تھے نا، کر نہیں رہے تھے لیکن اس کام کو برا نہیں سمجھ رہے تھے، اگر موقع یہ ملے کبھی تو شاید ہم بھی کر لیں، مطلب دیکھتے ہیں کچھ عرصے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی نیا کام، کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کے لوگ تھوڑا سا ویٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا اس کا دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی سزا ملتی ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ آتی ہے، تو ورنہ پھر ہم بھی کرنے لگیں گے۔ تو بہرحال وہ ایک گروہ جو ہے وہ بچا لیا گیا، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، وقتاً فوقتاً یہ قوم نافرمانی کرتی رہی اور اللہ کے احکامات کا انکار بھی کرتی رہی، اور اپنے عقائد کو میں شرک کو بھی شامل کر لیا تھا، کتاب اور جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں جو اللہ کے رسولوں کی طرف سے، ان کو بھی جو ہے نظر انداز کر کے اس میں تحریف کر لیتے تھے، نتیجتاً پھر ان پر دوسری طاقتوں، دوسری قوتوں کی طرف سے حملے ہوتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ بخت نصر نے، میں نے کل آپ کو ان کی ہسٹری میں پوری تفصیل بتائی تھی کہ بخت نصر نے کس طرح سے حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا، اور ہیکل کو تو بالکل ہی تباہ اور مسمار کر دیا، اور تابوت سکینہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن اس نے بھی وہی حرکت کی کہ تابوت سکینہ کو لے جا کے اس کی بہت بے حرمتی کی، اس کو گندگی اور ایسی جگہ کچرے اور اس میں اس کو پھینک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 549 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ، وہاں اس میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 549 سال پہلے ایران کے بادشاہ سائرس نے حملہ کیا اور بخت نصر اور اس کی حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اب سائرس جو تھا، جو ایرانی بادشاہ تھا، وہ ایک نیک اور اچھا نرم دل بادشاہ تھا،
اس نے بنی اسرائیل کو جو وہاں پہ قید ہو کے جو محکوم زندگی گزار رہے تھے ان کو وہاں سے رہا بھی کر دیا اور ان کو جانے کی اجازت دی، اور بلکہ یہ تک ان سے وعدہ کیا کہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر میں جو کوئی مدد وہ کر سکے گا تو وہ بھی کرے گا، جس کے نتیجے میں اس ہیکل کی دوسری تعمیر جو ہے تعمیر شروع ہوئی 537 میں قبل مسیح میں۔ مگر ہوا کیا کہ وہاں کے رہنے والوں نے ہی، یعنی جو لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایرانی جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کے مدد سے جو ہے اس کی تعمیر شروع کی، تو وہاں رہنے والوں نے ہی اس کی مخالفت شروع کر دی، اور اتنی مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ تعمیر روک دی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت کا جو گورنر تھا یوشع، اس کو آمادہ کیا کہ ہیکل کی تعمیر کی دوبارہ کوشش کرے، تو وہ تیار ہو گیا، اور پھر اس نے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے بھی مدد کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر سب لوگوں نے مل کر اس جوش و خروش سے اس کی تائید کی اور اس کی تعمیر میں سب نے حصہ لیا، اور 520 قبل مسیح سے یہ تعمیر شروع ہوئی، اور 515 یعنی تقریباً 4.5 سال میں جو ہے ان سب نے مل کر، اور ایرانی حکومت جو تھی، حکمران جو تھا، اس کی مدد سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اب تابوت سکینہ ان کے پاس نہیں تھا۔ بخت نصر جب اس کو لے گیا اور اس نے اس کو کہاں پھینکا، اس کے بعد سے تابوت سکینہ ان کے پاس سے ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسے اس آسمان پر اٹھا لیا گیا، کیونکہ اس کو جس جگہ پھینکا گیا تھا وہاں اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی، تو اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہودی جو تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کو دوبارہ سے وہ مقام دے سکیں۔ لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اس کو حاصل کر لیں گے، اور جب وہ اس کو حاصل کریں گے تو پھر دوبارہ ان کا عروج ہوگا، جس طرح سے کہ پہلے تابوت سکینہ کی موجودگی کی وجہ سے وہ دنیا پہ حکومت، دنیا سے مطلب ہے وہ ہر جنگ میں کامیاب ہوتے تھے، اور جس طرح سے وہ ترقی کر رہے تھے، عروج حاصل کر رہے تھے، حالانکہ صرف تابوت سکینہ کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں تھا، بلکہ جب وہ اپنی اصلاح کر کے اور اللہ کے فرما بردار بن جاتے تھے، رسولوں کی بات ماننے والے بن جاتے تھے، اور تو تابوت سکینہ کی بھی مدد ان کے لیے جو ہے وہ کام آتی تھی۔ لیکن اگر اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے اور اللہ کے رسولوں کی ابھی بھی تکذیب کرنے والے ہیں، تو تابوت سکینہ کیا دنیا کی کوئی بھی چیز ان کو وہ عروج واپس دلا نہیں سکتی۔ تو اب اس وقت جو سچویشن ہے، موجودہ سچویشن میں یہودی پوری دنیا میں اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سی ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں، اس کے اوپر بہت سی موویز بن چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا جو مسیح موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جسے کہ وہ دجال کو کہتے ہیں، اس کی واپسی کے ساتھ ان کو وہ تابوت سکینہ بھی مل جائے گا، اور اسی لیے وہ ہیکل سلیمانی کی، کیونکہ وہ اس وقت جو تباہ و برباد ہوا تھا نا، اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، اور اس کو تابوت سکینہ کے تو نہیں تھا لیکن اس کی تعمیر ہو گئی تھی بہرحال دوبارہ سے، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ پھر یہ تباہ ہوا۔ وہ کب ہوا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد، آسمان پہ اٹھائے جانے کے 70 سال بعد، یعنی 70 AD یا 70 عیسوی، اس میں جو ہے رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس نے حملہ کیا، اور وہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، ہیکل کو اتنی بری طرح سے بالکل مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا۔ اس دن سے یہودی پوری دنیا میں ادھر ادھر بٹ گئے، پھرتے رہے، لیکن ان کا کوئی ایک ملک، کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔
हैकल को मिसमार कर दिया और हैकल की सिर्फ एक दीवार बची, दीवारें गिरिया। अब क्या है कि जब इनको निकाल दिया तो ये पूरी दुनिया में बिखर गए, जहाँ जहाँ इनको जगह मौका मिला और जगह मिली, पनाह मिली, असल बात है, वहाँ ये जाकर आबाद हो गए। लेकिन हर जगह से ये निकाले गए, मदीना से भी इनका निकाला गया। फिर ये जो था हिटलर था, उसने इनका बकौल इनके, हालांकि आदाद शुमार बात के बताते हैं कि प्रोपेगेंडा इसमें ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल इनका काफ़ी कत्ले आम भी हुआ और इनको वहाँ से निकाला भी किया। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर आके फ़लस्तीन में आकर ज़मीन और इलाके एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ज़माना ऐसा था कि तकरीबन दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ममालिक थे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे। कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया का में सूरज गुरूब नहीं होता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इतनी बड़ी एम्पायर थी, इतनी बड़ी हुकूमत थी कि किसी न किसी इलाके में सूरज निकला हुआ होता था। तो और ये हकीकत भी थी कि उस दौर में इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत, यानी इलाकों को सब, उर्दून हो या मिस्र हो या ये अ, पाक व हिंद, हमारे जो इंडो पाक का वो था, और अफगानिस्तान, और सब जगह जो है इन्होंने सबको अपने यानी कंट्रोल में रखा हुआ था। और वहाँ पर जो है एक पपेट हुक्मरान वहीं के जो हैं वो बिठा दिए जाते थे, या बाज़ दफ़ा तो उसकी भी ज़हमत नहीं होती थी, और वहाँ से ही जो है वहाँ की जो सरकार यानी जो क्वीन होती थी वो ही डिसाइड करती थी, और किसी गवर्नर जनरल को या उसको यहाँ अपॉइंट कर देती थी, या ऐसा भी होता था कि वहाँ के ही कोई पपेट ऐसे कोई लोगों को हुक्मरान की शक्ल में बिठा दिया जाता था। दर हकीकत असल हुक्मरानी जो होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी, रूल्स वही चलते थे। तो उस दौर में जो है जब ब्रिटिश एम्पायर, जाहिर है हर उरूज को ज़वाल है, एक वक्त के बाद फिर इतनी बड़ी एम्पायर, इतनी बड़ी सल्तनत को कंट्रोल में रखना और निज़ाम चलाना भी मुश्किल होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके इलाके जो है वो उनके हाथों से निकलने लगे। जैसे कि हमारा पाकिस्तान देखें बना ना, इंडिया पाकिस्तान बना, इसी तरह और इलाके भी जो हैं वो उनके हाथों से निकलने लगे। मगर दो बातें उस दौरान हो गई। एक तो ये कि इतना अरसा गुलामी में रहने के बाद जितने महकूम ममालिक हैं वो सब आज भी इतना अरसा गुजरने के बाद भी उनसे मरूब जहनी गुलामी का शिकार हैं अक्सरियत। कुछ और ममालिक शायद आज़ाद जहनीत के हों, लेकिन जहाँ तक देखा है वो ये कि उनके ग़ुलामी के असरात जो हैं वो आज भी बाकी हैं। उस दौर में जब ये इलाके एक एक करके ममालिक जो हैं वो आज़ाद हो रहे थे, उस दौर में उन्होंने एक इसराइली रियासत का वजूद जो है ना वो एक ज़बरदस्ती से वहाँ फ़लस्तीन में, वहाँ पर उनको यहूदियों को लाकर बसाया गया और वहाँ उन्होंने ज़मीनें ख़रीदना शुरू की। ये है इनकी हिस्ट्री, ये किस तरह ये इनकी वापसी हुई। तो इनमें अपनी खुद तो इतनी ताकत और खुद इनके पास अभी इतना पावर नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके लिए एक रियासत का वहाँ क़याम किया, और फिर उसके बाद दुनिया भर से यहूदी जो हैं वो आना शुरू हुए, और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने तरक्की और यानी पूरी अपनी तवज्जो और पूरी अपनी सलाहियतें जो है ना वो अपनी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड जो है ना लोगों को बनाने में सर्व करना शुरू की। दूसरी तरफ मुसलमान अपने को तबाही, बर्बादी, नाच गाना, ऐश अय्याशी इसमें लगे रहे। वो जो हैं मुस्तकिल तालीम पर फोकस करके उनके यहाँ जो है हर एक को, हालांकि देखने में वो एक छोटी सी रियासत है, तादाद में भी कम है, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, इतने सारे ममालिक हैं, उनके आगे वो एक इतनी छोटी सी रियासत जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक तो उसको सपोर्ट हासिल है
ظاہر ہے امریکہ، انگلینڈ، یہ سارے ممالک اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو یہ سپورٹ حاصل ہے۔ دوسری طرف وہ خود بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں ترقی میں، تعلیم میں، اور اس کا نتیجہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے وہاں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور جو زیادتی، اور جس طرح ابھی میں اس دن بلکہ دیکھ رہی تھی تو کسی نے بتایا کہ وہ جب انہوں نے اتنے لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بنو کو زیادہ کو اس وقت وہیں سب کو ختم کر دیا ہوتا نا تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ ملتا۔ مسلمانوں سے کہا دیکھیں آج تک وہ اس وقت کی اپنی شکست کو، اس وقت کی اپنی ذلت کو وہ نہیں بھولے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کو کچھ یاد نہیں سوائے عیاشیوں کے، سوائے اپنے مزے اور اپنی تفریحات، اور کسی چیز میں کوئی فرق نہ پڑے، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اللہ سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری۔ ان کو دیکھیں وہ جو بھی ان کا عقیدہ ہے، جو بھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اپنی کتاب سے کتنا اٹیچڈ ہے، وہ اپنے دین سے کتنا، ایک ایک بات وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کی کتاب میں ان کے لیے لکھی گئی کہ کس طرح سے ہونا ہے۔ اور ابھی میں وہ اس طرف بھی آ رہی ہوں جو سوال کیا تھا لال بچڑے کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ تو یہ پہلے دن سے اس ریاست کا قیام ہوا ہی اسی لیے کیونکہ ان کو اپنا وہ عروج دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ شروع سے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر پیغمبر نے دجال کی بھی آمد کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف اور دشمن بن گئے، اور نعوذ باللہ ان کو ہی دجال کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی ذلت اور تباہی شروع ہوئی، کیونکہ اب انہوں نے حد ہو گئی تھی نا۔ اچھا پھر اس کے بعد ان کا ہیکل بھی تباہ ہو گیا، ان کو یروشلم سے بھی یعنی اس جگہ سے بھی نکال دیا گیا جو کہ ان کا آبائی علاقہ تھا، یعنی جہاں نسلوں سے، سالوں سے، صدیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد ان کی اولادیں مستقل یہاں فلسطین کے علاقے میں ہی آباد تھی نا۔ کچھ عرصے کے لیے مصر ضرور گئے تھے لیکن اس کے بعد واپس یہیں فلسطین میں ہی آئے تھے۔ اب اس علاقے میں انہوں نے جو ہے دوبارہ سے اپنا پہلے تو اپنے پاؤں جمائے، اور اب مزید آگے بڑھنے کا ان کا ارادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک اور سوال کیا تھا کہ مسجد اقصی تو ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصی جو ہے نا، اقصی کا مطلب ہے دور، کیونکہ یہ وہاں سے دور تھی عرب سے، اس کا نام مسجد اقصی پڑا۔ ایکچولی مسجد اقصی کے بجائے ایک گنبد صخرہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتی ہوں گی کہ پکچرز میں بھی اکثر دکھاتے ہیں کہ ایک پیچھے کی طرف ایک گولڈن سا گنبد اور وہ نظر آتا ہے۔ ایکچولی وہ ایک انتہائی مقدس مقام ہے جسے کہ گنبد صخرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پہ اندر وہ جو ایک یعنی ایک عبادت گاہ یا مقبرہ سا ایک بنا ہوا ہے، یعنی جو اس کا شیپ ہے، اس کے اندر جب جائیں تو وہاں پر ایک چٹان ہے، اور اس چٹان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت سے آئی ہوئی ایک چٹان ہے، جس طرح سے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے نا، اسی طرح وہ چٹان جو ہے وہ بھی جنت سے آئی ہوئی ہے۔ اور اس چٹان پہ وہیں پہ اس علاقے میں اندر وہیں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو آسمان کا سفر تھا نا،
جو معراج شریف کا جو واقعہ ہوا تھا، جو آسمان، وہ وہاں سے ہی، اس چٹان پر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اوپر کی طرف شروع ہوا تھا، وہیں سے گئے تھے۔ تو وہ جگہ مسلمانوں کے لیے بے انتہا مقدس ہے، اور وہ چٹان جو ہے اس کو کور کر کے عبد المالک جو تھے، حکمران تھے، عبد المالک بن معاویہ، انہوں نے جو ہے عبد المالک بن مروان، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک یہ ٹیمپل کی طرح ایک بنا کے ایک گنبد اوپر بنوا دیا تھا، کیونکہ ایک یہ نشانی کے طور پہ کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہیں پر وہ جگہ ہے جہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی، وہ جگہ، وہ اس جگہ بھی ایک یعنی نشان بنایا ہوا ہے جو نماز پڑھنے کا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے 1,24,000 پیغمبروں نے، تمام انبیاء تھے جنہوں نے کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اس چٹان کے اوپر آپ چڑھے تھے، اور وہاں سے آپ جو ہے آپ نے آسمان کا سفر کیا تھا۔ تو وہ گنبد صخرہ جو ہے ایکچوئل اس جگہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہی جگہ ہمارے ہیکل سلیمان کی ہے، یہ ہماری مقدس جگہ ہے، یعنی صرف مسلمانوں کو عقیدت نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا ہیکل سلیمان جو ہے وہ یہیں پر بنے گا، اور اس کے لیے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کوشش کا ایک حصہ ہے اس لال بچڑے کی قربانی۔ آپ نے ابھی سورہ بقرہ میں شروع میں جب اسٹارٹ ہوا ہے تو سب سے پہلا واقعہ اسی کا پڑھا تھا کہ ان کو جب حکم دیا گیا کہ گائے کی قربانی کرو، تو انہوں نے کتنے سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو، اور وہ کیا کوالٹیز ہوں، اور وہ کس رنگ کی ہو، زرد رنگ کی، جو آنکھوں کو دیکھنے میں بھلی لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے۔ تو آج بھی اسی طرح کی وہ زرد یا اورنج سا کچھ شیڈ ہوتا ہے، ایک مخصوص وہ کلر ہے، اس کلر کی عام طور سے گائیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، وہ ایک مخصوص نسل ہے، ایک مخصوص قسم ہے گائے کی، جو کہ بہت ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان یہودیوں نے ٹیکساس سے، وہاں پہ بہت کیٹل فارمز وغیرہ ہیں، وہاں سے انہوں نے منگوائی ہیں، اور منگوا کے اب ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ ینگ، جیسے کہ جو شرائط بتائی گئی تھی نا، ذرا اپنے ذہن میں ان کو تازہ کر لیں کہ نہ وہ کہیں کسی کھیت میں جوتی گئی ہو، نہ کوئی محنت کا کام کرتی ہو، نہ وہ جوان نو عمر ہو، اور نہ وہ بوڑھی ہو یعنی زیادہ عمر کی ہو، بلکہ وہ ایک نو عمر بیچ کی عمر کی ایک ہونی چاہیے، اور یہ ساری خصوصیات جو ہیں اس کے حساب سے انہوں نے کئی جو ہے وہاں سے منگوائی ہیں، اور اس جو گنبد صخرہ کے اندر وہ جو پہاڑی ہے جس کے اوپر چٹان ہے، جس کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، وہاں پر اس کی قربانی کی جائے گی، ان بچڑوں کی، اور یہ ان کے دین کا ایک حصہ ہے، ایک ریچول ہے ان کی، کہ یہ ایگزیکٹلی تو اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہے کہ یہ کتنے سال کرنا ہے اور کتنی ہر دفعہ کرنی ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد اب نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا نا، وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگا، اور اس کی تعمیر کے بعد جو ہے نا پھر ان کے جو مسیح ہیں یعنی دجال ہے اس کا ظہور ہوگا۔ تو اب یہ بہت زیادہ ایگریشن میں اور بہت زیادہ ایکٹیو اسی لیے ہیں کہ اب ٹائم ان کے حساب سے، ویسے تو اللہ کو پتا ہے کس چیز کے لیے کون سا ٹائم ہے، لیکن ان کا کے حساب سے اب ٹائم بہت قریب آ گیا ہے، اور اب ہیکل کی تعمیر شروع ہونے والی ہے، تو اب اس کے لیے اس جگہ کو صاف کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے، وہاں سے سب کو ختم کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ان کی بستیوں کو تباہ کیا گیا تھا، مسمار کیا گیا تھا نا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی اور گنبد صخرہ ان سب کی تباہی، اور اسی طرح ان کو مسمار کیا جائے گا، اور یہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے یہ دوبارہ سے۔
دوبارہ اپنا وہ ٹیمپل بنائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ اس ٹیمپل کو جب یہ بنائیں گے تو ان کا تابوت سکینہ بھی انہیں مل جائے گا، اور ان کا مسیح جو ہے، جو کہ دجال ہے، وہ بھی پھر آئے گا۔ تو ویسے سوال جو تھے وہ 3-4 چیزوں کے بارے میں تھے، لیکن یہ تینوں چاروں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اور باقی رہی بات دیوار گریہ کی، تو دیوار گریہ جو ہے نا، وہ ان کی ایک جو اس ٹیمپل کی یا اس ہیکل کی بچی ہوئی ایک دیوار ہے، جس کے پاس جا کے یہ روتے ہیں اس کی حفاظت نہ کر سکنے پر، اور اس کو بچا نہیں سکے اس بات پہ شرمندہ اور نادم ہوتے ہیں، اور رو رو کے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اپنے مسیح کو، اس کو بلاتے ہیں، یہ وہاں پر اس لیے روتے ہیں۔ اور ایک اور انتہائی حیرت ناک بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا آپ کے نام کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں، کیا ان کی دعائیں ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی ان کی زبان یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کو یہ بھی ایک انتہائی حیرت ناک بات ہے کہ آج تک یہ اپنی اسی ہیبرو میں، آج تک اتنی غلامی کتنی قوموں کے زیر اثر رہے، مختلف علاقوں میں رہے، لیکن اپنی زبان پہ قائم رہے۔ آپ دیکھیں چند سال، کتنے سال، پتہ نہیں 100 سال بھی نہیں، مسلمان جو ہے وہ 100 سال رہے ہوں گے شاید، انگریزوں کے غلامی میں رہے ہیں، آج تک اپنی زبان بولنے سے شرماتے ہیں اور انگلش بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ذہنیت کا فرق، اتنی زیادہ عصبیت اور اتنا زیادہ فخر اور غرور ہے اپنے آپ پر، اپنی نسل پر، اپنی زبان پر، اپنے یہودی ہونے پر، کہ ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دوسرے تمام مذاہب کے لوگ ان کی نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، صرف یہ ایک برتر اور اعلیٰ قوم ہے، سپریم ہے یہ، کیونکہ ان کے قوانین بھی اسی طرح کے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے کیا قوانین بنا لیے تھے، ظاہر ہے یہ تحریف ہے۔ تورات میں ایسا کوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ناانصافی والا کوئی قانون اللہ کی طرف سے تو نعوذ باللہ آ ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے کہ اگر کوئی با اختیار، کوئی طاقتور شخص جرم کرتا ہے تو اس کے لیے سزا کچھ اور ہے، کوئی ہلکی سزا، کوئی چھوٹی سزا ہے، اور اگر کوئی کمتر انسان، نارمل آرڈنری انسان کرتا ہے تو اس کی سزا کچھ اور ہے، اور اگر کوئی غیر یہودی کرتا ہے تو پھر سب سے سخت سزا اس کے لیے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات سے آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ایک یہودی نے کسی اور کو قتل کر دیا، فرض کریں مسلمان کو قتل کر دیا، تو اس کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جرمانہ یا کوئی جو بھی عدالت کی طرف سے مقرر کیا جائے وہ دے کے اس کا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے یا کسی بھی مذہب کے کسی اور آدمی نے کسی یہودی کا قتل کر دیا تو اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے ان کا مذہب، کہ جس میں یہ بے انتہا سپیریئر ایک قوم ہے، اور آج تک انہوں نے اپنی زبان پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور آپ کو دیکھیں ان کی جو کتاب ہے، جو ان کی تورات ہے، وہ بھی آپ کو اتنی آسانی سے کہیں نہیں ملے گی۔ عیسائیوں کو آپ دیکھیں کہ ان کا تو مشن یہ ہوتا ہے، مشنریز آپ نے سنے ہوں گے ان کے، کہ وہ لوگوں کو انجیل کے نسخے اور دین کی طرف کام، خاص طور سے جو ذرا کم علم اور ذرا جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، جو بیچارے لوگوں کی تھوڑی سی زیادتی کا یا نظر انداز کیے جانے کا شکار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو زیادہ ان کو پیار محبت کا سلوک ان کے ساتھ کرنا، اور ان کو اپنے چرچ میں بلانا اور اپنی انجیل کے نسخے ان کو دینا کہ وہ کنورٹ ہو جائیں۔ لیکن یہودیوں کی ایسی کوئی ایک بھی کوشش آپ کو نہیں نظر آئے گی، نہ یہودیوں کی کتاب تورات، وہ جس شکل میں بھی ہے، تحریف شدہ یا جو بھی، اس کے کچھ جو ہم کوٹ کرتے ہیں اور کچھ حصے جو وہ اس وجہ سے کہ وہ بائبل کے ساتھ اٹیچڈ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی نئی کتاب شریعت کی نہیں لائے تھے، بلکہ اسی کے کچھ قوانین کے میں کچھ آسانی اور کچھ تھوڑے سے ڈیفرنٹ کچھ اور بھی قوانین تھے۔ تو عیسائی جو تھے وہ تورات کو بھی مانتے تھے تو وہ بھی بنی اسرائیلی نا، نام تو یہودی اور عیسائی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے رکھ لیے۔
تو بنی اسرائیل کا عروج جو ہوا تھا نا، یعنی بنی اسرائیل کا آغاز، عروج تو بیچ میں کئی دفعہ ہوا اور کئی دفعہ زوال ہوا، آغاز ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور ان کا اینڈ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ کس چیز کا اینڈ ہوا؟ نبوت کے سلسلے کا، امامت کے سلسلے کا۔ اور میں نے کل ایک بات آپ سے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بار بار چانسز کیوں دیے، اور ویسے تو نعوذ باللہ میں کیوں اللہ کے فیصلوں کے آگے نہیں سوال کری، میں جس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر ذہن میں یہ بات آئے نا کہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے ہر بات کا کہ یہ قوم کس طرح کی ہے، تو ان کو یہ ذمہ داری دی ہی کیوں تھی؟ یہ تو بار بار ایسے ہی کر رہے تھے، یہ تو بار بار نافرمانی کرتے تھے، یہ تو بار بار رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کے فیصلوں کے خلاف چلے جاتے تھے، تو پھر اتنے عرصے تک ان کی قوم کو کیوں آزمایا گیا؟ تو میری جو سمجھ میں آتی ہے بات، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ پاک کو تو سب کچھ پتا ہے نا، جو کچھ ازل سے ابد تک ہو رہا ہے نا، اللہ کو کے علم میں تو ہر چیز ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن انسانوں کو تو نہیں پتا نا۔ یہ قوم جس طرح کی تھی نا، اگر یہ نبوت شروع میں ہی بنی اسماعیل کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلتا تو یہ کہتے کہ ہمیں تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا، اگر یہ نافرمانیاں کرتے، اگر یہ دین میں تحریف کرتے تو کہتے ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا جو ہمیں بتاتا، ہمیں بتاتے تو پھر دیکھتے ہم کتنے عمل کرنے والے ہوتے، جیسا کہ مکے کے لوگ کہا کرتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ یہ کرتے، کیونکہ یہ تو رسولوں کے اور کتابوں کے آنے کے باوجود اتنے نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے، اللہ کو تو سب پتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اس قوم کی اصلیت اور یہ چیز کہ یہ کتنے ہر دھرم اور کتنے ناشکرے ہیں، اور کتنی نعمتوں اور اللہ کے طرف سے حاصل کردہ کتنے انعامات کے باوجود یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب اور اللہ کے جو پیغمبر تھے ان کے قتل کرنے والے، یہ قوم یہ اب سرٹیفائیڈ اور ہو گئی نا بات، اب اس میں کوئی شک و شبہ کہ ان سے امامت لی گئی ہے نا، تو اگر شروع میں ہی اس کو وسلم کو بھیج دیا جاتا، مسلمانوں کو وہ دیکھتے دین کے اوپر عمل کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کا جذبہ اور ان کے بتائے گئے جو بھی راستہ ہے اس کی پیروی کرتے، تو کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا آیا ہی نہیں تھا نا، ہمارے پاس ہوتے تو دیکھتے ہم تو ان سے بھی اچھے مسلمان ثابت ہوتے، اب یہ کہہ نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے ایک ایسی امت کو چنا، ایسے لوگوں کو چنا جو کہ واقعی میں اللہ کے احکامات کو ماننے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، وہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی، وہ صحابہ دیے جنہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ نہتے، ہتھیار نہیں، کوئی اسباب نہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود وہ لڑنے کے لیے تیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار، اللہ کے احکامات کی ایسی پابندی اور ایسا احترام کہ جیسے شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا ہے، سب گھروں میں جہاں جہاں شراب پی جاتی تھی، ہاتھ میں جس کے جام تھا اس نے ایک گھونٹ لیا تھا، اس نے دوسرا نہیں لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تو حکم آیا، یہ تو میں پی ہی رہا ہوں نا، اس کو تو ختم کر لوں، نہیں۔ اور جو گھروں میں، مٹکوں میں، مشکیزوں میں جہاں کہیں اس کو اسٹور کیا ہوا تھا کہ بھائی اب خود نہیں پی سکتے تو کسی غیر مسلم کو بیچ تو سکتے ہیں نا، کم از کم اس سے کچھ پیسے تو لے سکتے ہیں، نہیں، وہیں مٹکے مشکیزیں کے منہ کھول دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی شراب، ایسا حکم مانتے تھے۔ یہ اللہ کو چاہیے، اللہ کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لا تعداد فرشتے ہیں دن رات عبادت میں لگے ہوئے، اللہ کے کو ایک ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی، اس دنیا میں بھیجی، جس کو اختیار دیا گیا ہے، جس کو صحیح اور غلط کا راستہ بتایا گیا ہے، جس کی رہنمائی کے لیے رسول اور کتابیں بھیجی گئی ہیں، وہ
ہدایت کے راستے پر آئے، ان چیزوں سے ہدایت پائے اور پھر اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے۔ اس کی ہوئی چھوٹی سی بھی نیکی، اس کا کیا ہوا تھوڑا سا بھی عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فرشتے تو دن رات عبادت کر رہے ہیں نا، ہماری صرف 5 وقت کی نمازوں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ فرشتوں کو کوئی آپشن انکار کا نہیں ہے، انہیں کرنی ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے اور ہم اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، اللہ کے آگے اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، یہ چیز اللہ کے پاس زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے، جس مقصد سے یہ امامت ان کو دی گئی، جو کچھ اللہ اس قوم سے اس امت سے چاہتا تھا، غفلت میں پڑ کے ان چیزوں سے کیوں دور ہو گئے ہیں، سب سے بڑھ کر اس قرآن سے کیوں دور ہو گئے ہیں۔ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، کچھ پتہ تو چلے نا اس قرآن میں کیا ہے۔ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو قدم قدم پہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا احکامات ہیں، کتنا پیار ہے اللہ کا اپنے بندوں کے لیے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کتنے پیار سے مخاطب کر رہا ہے، کیسے کس طرح سے حوصلہ افزائی کر رہا ہے ایمان لانے والوں کی، کس طرح ان کے درجات بلند کرنے کے ہم سے وعدے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی جان جو ہے نا، میں نے خرید لی ہے، مومنین کی جان، جنت کے بدلے میں نے ان کی جانیں خرید لی ہیں، جبکہ یہ جانیں عطا کردہ اللہ کی ہی ہیں، اللہ کے کسی وعدے یا اللہ کی طرف سے کسی انعام کے بغیر بھی جس کی چیز ہے، جس کا کوئی غلام ہے جو اس نے خریدا ہوا ہے، اس کی تو جو وہ حکم دے گا وہ اس کو ماننا ہی ماننا ہے نا۔ لیکن یہاں پر تو خریدنے کی بھی بات نہیں ہے، ہمارا وجود اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ زندگی، اور اس کے بعد اس زندگی میں اللہ نے ہمیں جو اختیار دیے ہیں تو وہ نافرمانی کے لیے نہیں دیے، اللہ کے راستے کی طرف آنے کے لیے دیے۔ تو یہودیوں کے جو ہم پڑھ رہے ہیں واقعات، تو میں نے کل بھی آپ سے یہ بات کہی تھی اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے صرف ان کو لعنت ملامت کرنے یا ان کو حقیر سمجھنے کے لیے یہ باتیں نہیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم بڑے نیک اور بڑے اچھے ہیں اور دیکھو وہ کتنے برے تھے، یہ اس لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی منصب، کوئی ذمہ داری کسی امت کو ملتی ہے نا، تو فخر اور غرور میں اور اپنے آپ کو اہم سمجھ کے اور جو کچھ بھی صحیح اور غلط کر رہے ہیں اس پہ بالکل مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اتنی ہی بڑی پوچھ اور اتنی ہی بڑی پکڑ بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس کی تعمیر جو ہے 150 جو اس وقت جو گری تھی وہ دیوار، وہ جو پوری بلڈنگ دوبارہ سے ٹائٹس نے جو گرا دی تھی، تو 150 سال کے بعد ایک اور رومی بادشاہی تھا جس نے کہ اس کی کچھ تعمیر کروائی تھی، جس کا ایک حصہ وہ دیواریں گریا ہے، اور اس کا نام پھر ایلیا رکھ دیا تھا، یعنی ہیکل سلیمانی سے چینج کر دیا تھا، جو کہ یہودیوں کو ظاہر ہے بالکل بھی گوارا نہیں ہے، اور ان کی جو مذہبی یعنی اصل جو عبادت ہے نا وہ اس ہیکل سے ہی جڑی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس ہیکل کی تعمیر ہو، اور اس ہیکل کی تعمیر سے ہی ان کی نظر میں ان کا عروج اور دوبارہ سے اللہ کی پسندیدہ اور محبوب امت بننے کا احساس سب کچھ ان کو مل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ ان کی امت کے بعد کوئی دوسری امت آئے گی، اور یہ فیصلہ جو امامت کا ان سے واپس لے لیا گیا اور مسلمانوں کو دیا گیا، یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو مزید جو ہے وہ ہم آگے جب کریں گے کہ وہ دجال اور کی آمد اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کا کیا رویہ ہوگا، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا ان کا انجام ہوگا، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ تو بس آج پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔